नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक दो नई तस्वीर ने किस तरह से इस कत्ल को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। शहादत से कुछ देर पहले अरशद शरीफ साहब क्या कर रहे थे, अरशद शरीफ साहब की इन दो तस्वीरों का दो किरदारों से क्या ताल्लुक है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अरशद शरीफ साहब की शहादत पर क्या हंगामी मौक़िफ़ सामने आया है। सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब की जो दो नई तस्वीर सामने आई हैं उनके मुतल्लिक बताते हैं। इन तस्वीर से अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक तीन नए और इंतहाई तकलीफ दह किस्म के हकायक सामने आ गए हैं। अब कीनिया के एक और बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 15 मिनट पहले एक और नई तहकीकाती रिपोर्ट नशर की है। इस रिपोर्ट में दो तस्वीर का जिक्र भी किया गया है। इन तस्वीर को इस रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया गया है, यानी ये दोनों तस्वीर इस रिपोर्ट में नशर भी की गई हैं और इसी नई रिपोर्ट में अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक दो बड़े दिलखराज किस्म के इंकशाफात भी किए गए हैं। अब कीनिया के इस न्यूज़ चैनल की ये नई जो तहकीकाती रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान का जो ट्विटर है और जो सोशल मीडिया है वहाँ पर तो वायरल है, इसे लाखों की तादाद में देखा जा चुका है। कीनिया के टीवी चैनल्स पर भी इसे बहुत बड़ी तादाद में देखा गया, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने कीनिया के इस चैनल की इस नई तहकीकाती रिपोर्ट को डाउन प्ले किया है और इस रिपोर्ट में जो सवालात उठाए गए हैं उन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। खास तौर पर कीनिया के इस चैनल ने जो नई वीडियो जारी की है उसको पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दिखाया। अब कीनिया के इस चैनल की इस वीडियो में जो दो इंतहाई तकलीफ दह हकायक पहली मर्तबा सामने लाए गए हैं, जो वीडियो अब से 10 मिनट पहले जारी की गई है, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब इस वीडियो को देखने से पता ये चलता है, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें और डॉट्स को कनेक्ट करें तो पता ये चलता है कि किस तरह से अरशद शरीफ साहब को एक मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया गया, क्योंकि इस मर्तबा इस चैनल ने जो एक तहकीकाती रिपोर्ट बनाई, इसके लिए इस चैनल ने अपने एक रिपोर्टर को उस फार्म हाउस पर भी भेजा जहां पर अरशद शरीफ साहब अपनी शहादत से कुछ देर पहले मौजूद थे। इसी तहकीकाती रिपोर्ट में इस फार्म हाउस के जो मनाजिर हैं वो भी दिखाए गए हैं। इस फार्म हाउस में किस किस्म की सरगर्मियां होती हैं, किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के मुतल्लिक भी इसी रिपोर्ट में बताया गया है और उस जगह के मुतल्लिक भी बताया गया है। उस जगह की फुटेज भी चलाई गई है जहां पर अरशद शरीफ साहब को निशाना बनाया गया। अब ये जो जगह है ये तंजानिया की सरहद के करीब बताई जाती है। इस जगह के मुतल्लिक कीनिया के इस चैनल ने अपनी इस तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया कि ये एक मसरूफ जगह है और यहाँ पर इस तरह से सरेआम गोलियां मारना, किसी गाड़ी पर गोलियां बरसाना एक इंतहाई गैर मामूली अमल था। अब इसी तहकीकाती रिपोर्ट और वीडियो के जो तीन अहम तरीन नुकात सामने रखे गए हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस रिपोर्ट में पहले तो शवाहिद के साथ ये बताया गया कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक कीनिया की पुलिस का जो पहला दावा था वो गलत साबित हो गया और फिर इसी रिपोर्ट में दो शवाहिद के जरिए कीनिया की इस पुलिस का ये जो दावा था इसको मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया गया, इसे मुकम्मल तौर पर झूठ साबित किया गया, क्योंकि कीनिया की पुलिस ने अपना जो एक लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी किया उसमें दावा ये किया कि एक इलाका है जिसका नाम पेंगाई बताया गया, यहाँ पर किसी शख्स ने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की। इस गाड़ी में इसका कोई छोटा बच्चा भी मौजूद था और जब ये शख्स पार्किंग में वापस आया तो ये गाड़ी पार्किंग में मौजूद नहीं थी। उसके बाद इसी शख्स ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन किया और जो गाड़ी चोरी की गई वो गाड़ी उस गाड़ी से मिलती जुलती थी जिसमें अरशद शरीफ साहब और उनके साथी राना खुर्रम सवार थे। लेकिन
اب جو کینیا کے چینل نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے جو اب سے 10 منٹ پہلے جاری کی گئی ہے، اس میں سوال یہ اٹھایا گیا کہ اگر کینیا کی پولیس یہ سمجھتی تھی کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی میں وہ مغوی بچہ موجود ہے، یعنی اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیں کہ کینیا کی پولیس کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ارشد شریف صاحب کا جو ساتھی ہے اس نے کوئی گاڑی چوری کی ہے اور ارشد شریف صاحب کی گاڑی میں وہ مغوی بچہ موجود ہے، تو پھر تو کسی بھی صورت اس گاڑی پر فائرنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مغوی بچہ جس گاڑی میں موجود ہو، ایک معصوم کمسن بچہ جس گاڑی میں موجود ہو، اس پر پولیس اس طرح سے اندھا دھند فائرنگ کر دے، کیونکہ اس فائرنگ میں تو اس بچے کی جان یقیناً جا سکتی تھی۔ اس لیے اب کینیا کے اس چینل نے کہا ہے کہ پولیس کا یہ دعویٰ کسی بھی صورت نہیں مانا جا سکتا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو فارم ہاؤس کی نئی فوٹیجز سامنے آئی ہیں جو کہ کینیا کے اس چینل نے اپنی رپورٹ میں جاری کی ہیں، اس رپورٹ میں بتایا یہ گیا کہ پولیس نے ایک اور جو دعویٰ کیا کہ ارشد شریف صاحب جس گاڑی میں تھے، اس گاڑی کو ایک مخصوص مقام پر، ایک خاص مقام پر رکنے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا پولیس کی جانب سے کہ جو پولیس کے آفیسر تھے انہوں نے فلیگ کیا تھا اس گاڑی کو، اور وہاں پر باقاعدہ ایک چیک پوسٹ بھی تھی اور وہاں پر کوئی پولیس کی جانب سے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی تھیں تاکہ یہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کو روکا جا سکے، ان کی تلاشی لی جا سکے۔ خاص طور پر یہ بہانہ بنایا گیا تھا کہ چونکہ ایک گاڑی کی تلاش کر رہی تھی پولیس، اس وجہ سے یہاں پر ناکا لگایا گیا تھا۔ لیکن اب کینیا کے اس چینل نے جو تازہ ترین ویڈیو جاری کی ہے اس مقام کی، جس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی پولیس نے بیریئر لگائے تھے، کوئی یہاں پر ناکا لگایا ہوا تھا، کوئی یہاں پر چیک پوسٹ تھی، تو اب اس مقام کی ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کے بیریئر نہیں لگے ہوئے، کسی قسم کی پولیس کی کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور اب جب یہ ایک نئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے نئے ایویڈنسز سامنے آئے ہیں، تو اب کینیا کی پولیس نے ایک نیا دعویٰ کر دیا کہ یہاں پر کوئی پولیس اہلکار تو موجود نہیں تھا، لیکن چھوٹے پتھر رکھ کے اس روڈ کو بلاک کیا گیا تھا۔ لیکن یہ جو اب نئی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ یہاں پر کوئی پولیس آفیشل بھی موجود نہیں تھا، یعنی اگر اس کو ناکا مان بھی لیا جائے، یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے گئے تھے جن کے اوپر سے گاڑیاں آسانی سے گزر سکتی تھیں، اگر ایک لمحے کے لیے اس کو ناکا مان بھی لیا جائے تو پھر ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کس نے کی؟ اگر یہاں پر پولیس والے موجود نہیں تھے تو اس جگہ سے گزرتے ساتھ ہی ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والے کون تھے؟ لیکن یہاں پر اس رپورٹ کا اور اس ویڈیو کا سب سے جو دلخراش حصہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور ویڈیو کے اس حصے میں اسی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ایک بہت ہی جو ناقابل یقین معاملہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے گاڑی کی جو لیفٹ سائیڈ ہے، اور لیفٹ سائیڈ پر بھی ایگزیکٹلی شیشے پر براہ راست 2 گولیاں ماری گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت شیشے پر گولیاں ماری گئیں تاکہ شیشے سے گولیاں کراس ہو کے ارشد شریف صاحب کو لگ سکیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا اس تحقیقاتی رپورٹ میں کہ ایک اور بہت حیران کن بات یہ ہے کہ جس سائٹ پر ارشد شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس سائٹ پر یہ گولیاں مار دی گئیں۔ اگر وہاں پر کوئی پولیس آفیسر موجود بھی ہوتے اور اگر انہوں نے گولیاں چلائی بھی ہوتی تو یہ گولیاں ارشد شریف صاحب والی سائٹ پر نہیں، دوسری سائٹ پر چلنی چاہیے تھیں۔ اور پھر اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 7 سے زائد گولیاں برسائی گئیں، 2 گولیاں پہلے سیکنڈ میں برسائی گئی تھیں۔ اس وجہ سے بھی یہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے اور ناقابل یقین بات ہے کینیا کی پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ ایک کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور ویڈیو جو اسی تحقیقاتی رپورٹ میں جاری کی گئی ہے اور جس ویڈیو کو اس تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک طرف تو ارشد شریف صاحب جس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے
وہاں پر گولیاں چلائی گئیں، لیکن اس کے بعد ایک گولی ایک ایسے اینگل سے ماری گئی، ایک ایسے اینگل سے چلائی گئی کہ وہ گاڑی کے پچھلے حصے پر شیشے میں سے کراس ہوتی ہوئی سیدھی ارشد شریف صاحب کے سر کے پچھلے حصے کی جانب لگ گئی۔ اس طرح لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی پروفیشنل قسم کی شوٹنگ ہوئی ہے اور بڑا ہی تاک کر یہاں پر نشانہ لگایا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ کہا گیا کہ اس ویڈیو میں پولیس نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ گاڑی کے اندر سے، یعنی جس گاڑی میں ارشد شریف صاحب موجود تھے، اس گاڑی کے اندر سے کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی گئی، اس گاڑی کے اندر سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی تھی، اس گاڑی کے اندر سے کوئی فائر نہیں کیا گیا تھا، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پولیس نے ناکے پر اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ہو اور اس گاڑی کو پولیس کے جو اہلکار ہیں ان پر چڑھانے کی کوشش کی گئی ہو، جو ارشد شریف صاحب کے ساتھی تھے جو کہ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے۔ لیکن اب یہاں پر ارشد شریف صاحب کی جو دو تصاویر ہیں ان کے متعلق بھی بڑے تکلیف دہ قسم کے انکشافات ہوئے ہیں، اور ان انکشافات کو بھی اسی تحقیقاتی رپورٹ کا جو کہ اب سے 10-12 منٹ پہلے جاری کی گئی ہے، اس تحقیقاتی رپورٹ میں ان دو تصاویر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ جو دو تصاویر ہیں یہ کینیا کے ایک فارم ہاؤس سے آئی ہیں، اور یہ تصاویر اس وقت سامنے آئیں جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ارشد شریف صاحب کی شہادت کے متعلق پہلی مرتبہ دو ایسے راز کھول دیے، دو ایسے انکشافات کر دیے جن کو میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، کیونکہ یہ بڑے حساس نوعیت کے راز تھے۔ عمران خان صاحب نے ان انکشافات میں ایک بڑی حساس نوعیت کی آپ یہ کہہ لیں کہ اطلاع کا ذکر بھی کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ ارشد شریف صاحب کے متعلق ان کو ایک بڑی سینسٹیو قسم کی انفارمیشن ملی تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کو ان کے گھر والوں کے سامنے بھی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ میرے پاس ایک سینسٹیو انفارمیشن آئی، بڑی حساس نوعیت کی یہ معلومات تھیں، اور مجھے یہ پتا چلا کہ ارشد شریف صاحب کو مارنے لگے ہیں، ان کی جان لینے لگے ہیں، اور اب جو مرضی کہا جائے مجھے پتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایک کردار کا ذکر کیا، لیکن خان صاحب نے جیسے ہی اس کردار کا ذکر کیا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے جو الفاظ ہیں ان کو سنسر کر دیا، اور میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ اب یہ جو انکشاف تھا اس میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے کہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، اسے لوگوں کو برہنہ کرنے کا بہت شوق ہے۔ ارشد شریف ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، آج قوم اگر ارشد شریف کے لیے نہ کھڑی ہوئی تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کو پیسوں سے خریدنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کے مفاد کے لیے کھڑا ہوتا رہا۔ لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب کی شہادت سے ذرا دیر پہلے کی دو تصاویر اب سامنے آئی ہیں۔ یہ تصاویر خرم احمد اور وقار احمد سے جڑی ہیں۔ خرم احمد یا رانا خرم اصل میں اس گاڑی میں موجود تھے جس میں ارشد شریف صاحب بھی موجود تھے، یعنی وہ گاڑی جس میں ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، اور خرم احمد ہی اس وقت ارشد شریف صاحب کو ڈرائیو کرتے ہوئے ایک اور پاکستانی کے گھر لے کر گئے تھے تاکہ کسی طریقے سے ارشد شریف صاحب کو ابتدائی طبی امداد دی جائے اور انہیں ہنگامی طور پر ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ لیکن جب وہ ایک اور پاکستانی کے گھر پہنچے تو وہاں پتا چلا کہ ارشد شریف صاحب کی پہلے ہی شہادت ہو چکی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں دو نئی تصاویر سامنے آئی ہیں جو کینیا کے ایک میڈیا چینل نے چلائی ہیں۔ یہ جو تصاویر ہیں یہ ایک شوٹنگ رینج کی ہیں، یعنی ایک ایسا مقام جہاں تفریح کے لیے شوٹنگ کی پریکٹس کی جاتی ہے، اور یہ جو شوٹنگ رینج ہے یہ ایک پاکستانی کی ملکیت بتائی جاتی ہے۔ یہ جو پاکستانی ہیں ان کا نام بتایا گیا ہے کہ وقار احمد۔ وقار احمد کی یہ شوٹنگ رینج ہے۔ اسی طرح
خرم احمد اور وقار احمد کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ کینیا میں ان کے پاس فارم ہاؤسز ہیں، اسی طرح ان کے پاس ریزورٹس بھی ہیں، ان کے پاس شوٹنگ رینج کی سہولتیں بھی ہیں۔ خاص طور پر وقار احمد کے متعلق بتایا گیا کہ یہ جو شوٹنگ رینج تھی یہ وقار احمد کی تھی۔ اب ارشد شریف صاحب شہادت سے کچھ دیر پہلے اس ریزورٹ پر آئے تھے، یہاں ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے کیونکہ انہیں یہاں پر شوٹنگ کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک نارمل سی بات تھی کہ اگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے یہاں پر آئے تھے، لیکن اس کے بعد اچانک یہاں سے منظر بدلتا ہے، اور اب کینیا کا یہ جو میڈیا چینل ہے اس نے 3 سوالات اس بدلے ہوئے منظر کے متعلق اٹھائے ہیں۔ پہلے تو ارشد شریف صاحب کی یہ تصاویر دکھائی گئیں، پھر ایک رپورٹر کو اس فارم ہاؤس میں بھیجا گیا، اس فارم ہاؤس کی جتنی بھی ویڈیوز تھیں یہ اس رپورٹر نے کیپچر کی، پھر یہی رپورٹر پہنچتا ہے اس جگہ پر اور اس سڑک پر جہاں پر ارشد شریف صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور پھر 3 سوال اسی میڈیا نے، اسی رپورٹر نے اور اسی چینل نے اٹھائے۔ اب ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ارشد شریف کی گاڑی کو پولیس نے واقعی ہی روکنے کی کوشش کی تھی؟ کیا کار سواروں نے پولیس کا حکم ماننے سے انکار کیا؟ اور اگر کار سواروں نے پولیس پر فائرنگ نہیں کی تھی تو پھر پولیس نے انہیں نشانہ کیوں بنایا؟ اس کے بعد یہی جو چینل ہے کینیا کا، اس نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر لیا جائے کہ پولیس کو کوئی غلط فہمی تھی تو پولیس نے گاڑی کے ٹائروں کو ناکارہ کیوں نہیں بنایا، گاڑی کے ٹائروں پر فائرنگ کیوں نہیں کی گئی؟ اور پھر سب سے اہم اور چبھتا ہوا سوال یہ اٹھایا گیا کہ پولیس نے ڈرائیور کے بجائے مسافر کو نشانہ کیوں بنایا؟ پھر اس میں آخری سوال یہ اٹھایا گیا کہ پولیس یہ سمجھتی تھی کہ اس گاڑی میں مبینہ طور پر ایک مغوی بچہ بھی موجود ہے، اگر پولیس یہ سمجھتی تھی تو پھر پولیس اس گاڑی پر فائر کیسے کھول سکتی تھی؟ لیکن اس کے بعد گاڑی کی نمبر پلیٹ کے متعلق بھی اسی تحقیقاتی رپورٹ میں ایک نیا انکشاف کیا گیا، اور اس رپورٹ میں بتایا یہ گیا کہ ایک گاڑی کا نمبر تھا KDJ200 اور دوسری گاڑی کا نمبر تھا MKDJ700F۔ تو ان دونوں نمبر پلیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو پھر پولیس کنفیوز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر آخری سوال یہ اٹھایا گیا کہ اگر کوئی گاڑی چوری ہوئی تھی تو اس گاڑی کا ماڈل کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا، اس کی میک کیا تھی؟ اس حوالے سے کینیا کی پولیس نے کوئی تفصیلات جاری نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیا کی پولیس اس قتل کے متعلق بہت سے حقائق چھپا رہی ہے، لیکن یہاں پر DGISPR کی جانب سے اور فوج کی جانب سے اب سے 5 منٹ پہلے ایک ہنگامی نوعیت کا بیان جاری کیا گیا ہے۔ GHQ کی جانب سے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے متعلق اب یہ بیان جاری ہوا ہے، اور یہ جو بیان جاری کیا گیا اس کے متعلق اب حکومت کی جانب سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ GHQ کی ریکمنڈیشن پر ایک قدم اٹھایا گیا ہے، کیونکہ GHQ نے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے ایک خط لکھا حکومت کو، اور اس خط میں کہا گیا کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا جائے۔ اسی خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک ہائیسٹ لیول کی انکوائری کمیٹی یا انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اور وہ ان عوامل کی تحقیقات کرے کہ جن حالات میں ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا اسی GHQ کے خط میں کہ اس پورے معاملے میں اداروں پر جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔ یہ ایک خط GHQ کی جانب سے اب حکومت پاکستان کو لکھا گیا ہے، اور اس خط کے بعد اب ایک کمیشن بھی بنایا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔